बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 15 अप्रैल परोज मंगल, आज का दिन बड़ा हंगामा खेज दिन, बड़ा सनसनीखेज दिन। आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान साहब को पेशी के लिए कहा हुआ है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। तो दूसरी तरफ अडयाला जेल की इंतजामिया ने 2 दिन कबल रियासत को खत लिखा था और स्पेशल सिक्योरिटी मांगी थी कि हमने इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना है। क्या उनकी अदालत में पेशी होगी कि नहीं? और फिर अडयाला जेल की इंतजामिया को रात ये क्या अहम पैगाम मिला है। और आज अडयाला जेल में अहम मुलाकातें भी हो रही है इमरान खान साहब की पार्टी की। क्या मुलाकातें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस सिलसिले में क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर जस्टिस सरफराज डोगर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। 18 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में लानी थी, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट शामिल थे। लेकिन 18 तारीख को इजलास तो हो रहा है, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं हो रही। नाम एजेंडे से किससे निकलवाया, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये इस पर बात करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, वो पीके की मूवी का है, लेकिन यहाँ सरफराज के साथ धोखा हो गया है। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर से मिल रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की इंसाफ फरहमी का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ जाकर उस इंसाफ फरहमी के इदारे के सरबराह से मुलाकातें कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही है। गुज़श्ता रोज IMF का वफ्द आया हुआ था, वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जाकर मिला, जिसमें एलामिया भी जारी किया गया था। मैंने गुज़श्ता 20 लाख में बताया था उस एलामिया में कि उस एलामिया में पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर बड़े तफसात का इज़हार किया गया। बेतरतीब खबरों की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने 17 अक्टूबर 2024 को ये चैनल शुरू किया था अकेला। वो कहते हैं ना कि अकेला चला मैं जानिब मंजिल, लोग अहबाब मिलते गए काफिला बनता गया। लोग कहते हैं लोग मिलते गए, नहीं, अहबाब मिलते गए, रुफ़क़ा मिलते गए, काफिला बनता गया। आज मैं फ़ख्रिया ये कह सकता हूँ कि 17 अक्टूबर 2024 को मैंने अकेले सफ़र किया था और आज मेरी फैमिली के जो मेंबर हैं वो 25,000 हो गए हैं। ये मेरे लिए बड़ी आप सब मेरे लिए फैमिली मेंबर की हैसियत रखते हैं। अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले इस खबर की तरफ आते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने 9 मई के हवाले से आम केसेस की समाअत भी की थी, और जो 9 मई का गबारा था एक, उस गबारे को उन्होंने फाड़ दिया था, उस गबारे से उन्होंने हवा निकाल दी थी। ये पिछले कोई 3-4-1-2 हफ्तों से, ईद के बाद से कोई मामला तेजी से बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसाफ अंगड़ाई ले रहा है, इंसाफ का दायरा अंगड़ाई ले रहा है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी से मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तुर्की और ईरान के जो एम्बेसडर थे वो जाकर उनसे मिले। एलामिया भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये एलामिया जारी किया गया कि तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। फ़कत अदालती ताउन बढ़ाने पर नहीं, यहाँ पर कुछ मामला और चल रहे हैं, इंसाफ फरहमी के मामला चल रहे हैं। जिस तरह IMF ने पाकिस्तान के जो इंसाफ फरहमी का सिस्टम है उस पर शदीद तफजात का इज़हार किया, खदशात का इज़हार किया। जो एलामिया जारी किया गया वो एलामिया IMF की जानिब से जारी नहीं किया गया था, वो एलामिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया था। उस एलामिया की जो आखिरी लाइन थी वो बड़ी काबिल गौर लाइन थी, वो अल्फाज सुनने वाले हैं। उस एलामिया में कहा गया था कि मुल्क वही तरक्की करते हैं जहाँ पर सियासी इस्तेकाम होता है, माशी इस्तेकाम होता है। ये बड़ा लफ्ज़ और गुड गवर्नेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है सियासी इस्तेकाम से। आप कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों की माँ सियासी इस्तेकाम है। सियासत में इस्तेकाम होगा तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर आएगा, सियासत में इस्तेकाम नहीं होगा तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर नहीं आएगा। इंसाफ की फरहमी होगी तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर आएगा। इधर जो एम्बेसडर जाकर मिल रहे हैं वो यही बातें कर रहे हैं वहां पर जाकर। ईरानी सफीर ने चीफ जस्टिस ऑफ ईरान की जानिब से मुबारकबाद और दावतनामा पेश किया। तुर्की के सफीर ने चीफ जस्टिस तुर्की का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। ज़राई अदलिया को भी अदालती ताउन का हिस्सा बनाया जाए, ये चीफ जस्टिस का कहना था।
ترکی کے عدالتی تجربات آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نظام سے سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترکی کی شریعت اکیڈمی کے ساتھ تعاون کو سراہا گیا۔ اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے ادارہ جاتی روابط مضبوط بناتے ہیں، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکات میں ثقافتی ورثے اور عوامی سطح پر باہمی احترام کو بھی سراہا گیا۔ چیف جسٹس نے دانو سفراء کو یادگاری تحائف پیش کیے۔ ترکی اور ایران کے سفراء نے بھی چیف جسٹس کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے، عدلیہ کی تاریخ میں اس سے کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے چیف جسٹس سے ملے یا مختلف ممالک کے امبیسڈر پاکستان کے چیف جسٹس سے ملے۔ ہوتا ہمیشہ یہی رہا ہے، جس طرح قاضی فائز اسحاق کے دور میں وہ خط لکھتے رہے، برطانوی جو کونسل تھی، وہ جو خاتون تھی، امبیسڈر تھی، اس کو خط لکھ کر اپنی صفائیاں دیتے رہے۔ اس سے پہلے کبھی امبیسڈر نہیں ملے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، جہاں پر انصاف کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اپنے ممالک کے یہ لوگ جو امبیسڈر آ کر مل رہے ہیں، یہ وہاں پر اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں، اپنے میسیجز پہنچا رہے ہیں وہاں پر۔ تو ناظرین، اگلی خبر یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو پیش کرنے عدالت میں سیشن جج افضل مجوکا صاحب نے انہیں 15 تاریخ کو پیش کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، آرڈر دیا، حکم دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ آرڈر دے چکے ہیں، کئی بار وہ آرڈر کر چکے ہیں کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان صاحب پر یہ کیسز جو جج افضل مجوکا کی عدالت میں، یہ آج کے کیسز نہیں ہیں، یہ 3 سال پہلے کے کیسز ہیں۔ یہاں پر توڑ پھوڑ کے، جلاؤ گراؤ کے، پتہ نہیں کون سے کیسز ہیں۔ یہ ضمانت کے کیسز لگے، کوئی 8 سے 9 کیسز لگے ہوئے ہیں، اور ضمانت کے کیسز میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو یا فزیکلی طور پر ہو۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے 2 روز قبل ریاست کو خط لکھا تھا، 3 روز قبل ریاست کو خط لکھا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہمیں خصوصی سیکیورٹی دی جائے، کمانڈو مانگے گئے تھے۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے ایسا خط نہیں لکھا تھا۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بتا دیا جاتا تھا کہ بھائی عمران خان صاحب کو پیش نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی رسک، دوسرا تیسرا، یہ سارے معاملات جو ہے نا، وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ بتایا کرتی تھی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کبھی وہ عدالت کے سامنے یہ بات رکھی جاتی تھی کہ وہاں پر نیٹ کام نہیں کر رہا ہے جی، لنک ڈاؤن ہو گیا جی، ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، فلاں فلاں سو اس طرح کی کہانیاں۔ اور آج اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے خط لکھا تھا، لیکن ہوگا وہی جو پہلے ہوتا آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں، آنریبل ججز ہیں، یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور کہا تھا کہ انوالومنٹ ہو رہی ہے، دباؤ آ رہا ہے، کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک جج کے، آنریبل جج کے تو خاندان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی حکم جاری کیا تھا کہ فی الفور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن لہت و لال سے کام لیا گیا، لنک ڈاؤن ہو گیا، سیکیورٹی رسک، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ جج افضل مجوکا نے اس سے قبل کئی بار یہ آرڈر کیا ہے، لیکن انہیں پیش نہیں کیا گیا، آج بھی پیش نہیں کیا جائے گا۔ اگر پیش کر دیا گیا تو یہ انہونی ہوگی، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ سیکیورٹی رسک، لنک ڈاؤن، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں اور انہیں عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اگلی خبر اس پر آنے سے قبل وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے۔ ان کے فیملی ممبرز، ان کے سیاسی رفقا اور ان کے وکلاء یہ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جو بائی کی قیادت ہے، اس نے ایک نیا اصول وضع کیا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ، انتظار حسین بنجوتھا اور ایک اور صاحب ہیں، وہ جو نام دیں گے وہی لوگ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے کوئی بھی شخص ملاقات نہیں کرے گا۔ یہ رولا، یہ پٹ سیاپا کیوں پڑا تھا؟ یہ اس لیے پٹ سیاپا پڑا تھا، یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو اصول وضع کیے گئے، اس میں صرف پنجاب کی حد تک ہے، اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی MNAs ہیں، MPs ہیں، وہ جب چاہے خان صاحب سے جا کر مل سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی قید و بند کی وہ نہیں ہے جی، ان کے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کا نام ہوگا وہ جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ اس کو استثنا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کو ملاقاتوں کے حوالے سے۔
یہ پٹ چھپا اس لیے ہوا تھا کہ پچھلے منگل کو، اور جب خان صاحب سے ان کی بہنیں ملنے کے لیے گئی تھی، اور جو نام سلمان اکبر راجہ صاحب نے دیے تھے، وہ نام ان میں سے 2 شخص اندر گئے تھے ملنے کے لیے، اور باقی لوگ جو 4 گئے تھے ملنے کے لیے، ان کے نام سلمان اکبر راجہ صاحب نے نہیں دیے تھے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا تھا، انہیں اڈیالہ جیل کے باہر روک دیا گیا، کچھ دیر کے بعد وہاں سے انہیں اٹھا کر یہاں پنڈی ایک مارکی میں بند کر دیا گیا، وہاں سے اٹھایا اور جا کر پھر وہ کلر کہار کے قریب کہیں نیلا دلہ کو وہاں جا کر چھوڑ دیا گیا، اور صاحبزادہ حامد رضا بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا اور واپس لایا گیا، اور پھر اس پر سلمان اکبر راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اتنے سیکھ پا ہوئے کہ وہ انہوں نے آ کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی تھی۔ پریس کانفرنس ان کی کر رہی تھی کہ اس کے بعد ایک رولا پڑ گیا جی، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا جی کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں جی، میں کیوں معذرت کروں، میرے دستخط سگنیچر سے لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، وہ مجھے وضاحت دیں، میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گا۔ لیکن ناظرین، بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، یہاں پر ایک خبر آپ کو اور بھی دے دوں، عمران خان صاحب نے عالیہ حمزہ کے حوالے سے جو بااختیار چیف آرگنائزر پنجاب کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کہا ہوا، ہدایت دی ہوئی ہے، انسٹرکشن دی ہوئی ہے، 2 روز قبل یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ مجھے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں آج ہی جاری کر دوں گا شام کو، میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن 2 روز بھی گزر گئے، لیکن میں انہیں کال کر رہا ہوں، ان کا فون نمبر بند جا رہا ہے، میں واٹس ایپ کر رہا ہوں، ان کا وہ نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ کون ہے جو عالیہ حمزہ کو نوٹیفکیشن کرنے سے انہیں روک رہا ہے، جو نہیں ہونے دے رہا؟ تو یہ کہتے ہیں جب ان پر تنقید کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں جی، یہ میسج کرتے ہیں، یہ کال کرتے ہیں کہ جہاں ملتے ہیں گلا کرتے ہیں کہ ہم پر تنقید نہ کریں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب بتائیں نا قوم کو کہ کون ہے جو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں کرنے دے رہا عالیہ حمزہ کا۔ خیر، یہ بیچ میں سے بات آ گئی۔ تو ناظرین، جسٹس سرفراز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، آخری خبر ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہیں لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا۔ یہ مجھے پچھلے ویلاگ میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس پر جو سینیٹی ہے اور جو معاملات اس پر دوبارہ سا ویلاگ کرنا ہے، لیکن وہ ٹائم اتنا گزر جائے گا کہ میں مختصر بتاتا ہوں۔ اس کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے جسٹس نعیم اختر افغان کی طرف سے، جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے جو بینچ کے سربراہ تھے، جسٹس نعیم اختر افغان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیپیسٹی کتنی ہے ججز کی، تو بتایا گیا، منیر ملک جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا جی کہ اتنے کیپیسٹی ہے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر اتنی کیپیسٹی ہے تو اگر مزید جج لگانے تھے، تو اگر ایک گلدستہ بنانا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو پھر چاروں صوبوں سے جج لگائے جاتے، نئے جج لگائے جاتے، ان کی اپائنٹمنٹ کی جاتی، نہ کہ ان کا یہاں پر ٹرانسفر کیا جاتا۔ یہاں پر ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے وہ الف والے دن سے شروع ہونے کا معاملہ ہے، آرٹیکل 194 اور 200، اور جس پر جسٹس محمد علی مظہر جو بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ہم جج بنتے تھے تو پہلے ہم عارضی جج بنتے ہیں، اور پھر جب ہم مستقل بنتے ہیں تو ہم دوبارہ حلف اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری سینیارٹی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ شروع سے ہوتی ہے۔ وہ پچھلے والے جج جب عارضی بنتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اس دن سے اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان مغل صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے، ناظرین وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو ٹرانسفر والا معاملہ ہے نا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو سینیارٹی والا معاملہ ہے نا، اس پر سیریس قسم کے سوالات ججز نے اٹھائے تھے گزشتہ سماعت پر جو کل ہوئی تھی، سنجیدہ نوعیت کے سوالات، آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے تھے، اور پھر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے تھے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کسی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ 18 تاریخ کو، یعنی 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مستقل کرنا تھا، مگر کوئی بھی نیا لگانا تھا، جو نیا لگانا تھا یا پہلے سے جو لگے ہوئے تھے، 3 ناموں کا پینل ہے، جو 3 موسٹ سینئر ہے، ان میں سے کسی ایک کو لگانا تھا۔ ظاہر ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پر جوڈیشل کمیشن میں۔ تو اب 18 اپریل کو اجلاس، یہ لیٹسٹ رات کو نیوز ملی، 18 اپریل کو اجلاس ہوگا جوڈیشل کمیشن کا،
لیکن فقط اس میں دو آئینی بینچ میں دو اور ججز ڈالے جائیں گے. اس حوالے سے یہ ہمیں بتایا گیا جی کہ اس حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے یہ اجلاس طلب کیا ہے اس حوالے سے. اور 2 مئی کو ایک اور اجلاس طلب کیا جوڈیشل کمیشن کا, جس میں صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ سرے سے ہی نکل گیا. 17 اپریل کو وہاں اس کی سماعت ہونی ہے. یہ چونکہ پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ گیا ہے, یہ مدعا گیا ہے, یہ کیس گیا ہے, اس کی آئین کی تشریح کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جو بڑے شاید دماغ تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم لائی تھی, اس میں ابہام چھوڑا ہے, مبہم باتیں کی ہیں اس میں, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی تشریح کرے گا. اس لیے 17 اپریل کو اس کی سماعت رکھی گئی. اب یہ معاملہ آگے جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا 18 اپریل کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں تعیناتی نہیں ہوگی, 2 مئی کو جو ہو رہا ہے اس میں تعیناتی نہیں ہوگی. یہ معاملہ اب اور آگے کی سمت جائے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں دل کے ارماں آنسو میں بہہ کے جناب. جسٹس سرفراز جوگر صاحب کو لایا گیا تھا, ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے. وہ کہتے ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال میرا اللہ چلتا ہے. گھر گھر ہمیشہ میرے اللہ کی چال ہوتی ہے, ثمر بار وہی ہوتی ہے. انسان کوئی چال اور چلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے وہ حتمی ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی معاملہ یہی ہو رہا ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا شروع میں انٹرو میں کہ سرفراز کے بارے میں, سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. وہ پی کے مووی میں, ایک مووی ہے نا عامر خان کی, اس میں کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. وہ جو بڑا ایک بیٹھا ہوتا ہے وہ تمرو منکا دیتا ہے, جو ڈمرے کہتا ہے, ڈمرا منکے کو, تو وہ فراڈ کرتا ہے, رانگ کالم لاتا ہے کہیں اور, وہ جو کہتا ہے. تو وہ سرفراز کے ساتھ وہی بھی چیٹ کرتا ہے, تو اس خاتون کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ عامر خان کہتا ہے سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. تو یہاں سرفراز دھوکہ کھا گیا ہے جناب, اس کے ساتھ دھوکہ ہوا. بہرحال ناظرین, اس التماس کے ساتھ کہ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا, لنک شیئر بھی کیجیے گا, اور ٹیلی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا. مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.